अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीम कुरान में आज हम दो पैगंबर के बारे में पढ़ेंगे, सुलेमान अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 17 मरतबा तज़किरा हुआ है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को गैर मामूली बादशाहत अता फरमाई। सूरह अल-अंबिया 79। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तांबे के चश्मे अता फरमाए। सूरह सबा में फरमाया अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को सनत व हिरफत में कमाल अता फरमाया। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को फ़हम व फ़रासत अता की। सूरह अल-अंबिया में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया जो उसके हुक्म से चलती थी। अल्लाह ताला ने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। सूरह अन-नमल में फरमाया अल्लाह ताला ने जिन्नों को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जानवरों की ज़बान समझने का फ़हम अता किया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने मौज़ा उनको अता किया कि तंद व तेज़ हवा उनके लिए मुसख्खर कर दी गई थी। वो हवा को जिस तरह का हुक्म देते वो आपके ताबे फरमान रहती, और इस तरह आप एक माह का सफ़र चंद घंटों यानी 3 से 6 घंटों में कर लिया करते थे। कुरान मजीद की तस्रीयात से ये भी कुछ साबित है कि आपने एक बहुत बड़ा तख्त बनवाया था। जब आप चाहते उस पर ख़ुद भी आपके सल्तनत भी बैठ जाते और भी जिसे चाहते उसे बिठा लेते। फिर हवा को हुक्म देते तो वो इस तख्त को उठा लेती, और जब ये तख्त ज़मीन से खासा बुलंद हो जाता तो आप इससे शाम का सफ़र किया करते थे। और जहाँ आपको उतरना होता तो आप हवा को हुक्म देते, वो नरमी से चलने लगती, और जहाँ आप चाहते वहाँ उतर जाते। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला तो जो चाहे जिसको जो अता फरमा दे, वह हुआ कुल्ली शैइन क़दीर, वो तो हर चीज़ पर कादिर है। तो इस ब्रीफ सी समरी के बाद हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। सूरह अल-अंबिया आयत 81 ऑनवर्ड्स देखते हैं हम कितना कवर करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाहिल मुइज़्ज़ु मनित्तबा हुदाहु व अताअहु वत्तक़ाहु व मुज़िल्लु मन आरदा अन ज़िक्री व ख़ालफ़ा अमरुहु व असाहु। अहमदुहु सुब्हानहु व अशकुरुहु अला सवाबिग़ि आलाइहि व नामाहु। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो उसकी हिदायत की पैरवी करता है। ऐ अल्लाह, हम आपकी हिदायत की पैरवी करेंगे इंशाअल्लाह। उसकी अताअत करता है, उसका तक़वा इख्तियार करता है, उसको वो इज़्ज़त अता करता है। अल्लाह हमें भी इज़्ज़त दीजिए। हमें आपकी अताअत करने वाला, तक़वा इख्तियार करने वाला, हिदायत की पैरवी करने वाला बना लीजिए। और जो उसके ज़िक्र से रूगर्दानी करता है, उसके हुक्म के मुखालफत करता है और उसकी नाफरमानी करता है, वो अल्लाह उसको ज़लील करता है। हम अल्लाह सुब्हानहू की तारीफ़ करते हैं, उसकी कामिल नेमतों और उसके एहसानात पर उसका शुक्र अदा करते हैं। व अशकुरुहु अला सवाबिग़ि आलाइहि व नामाहु। इंशाअल्लाह। तो सूरह अल-अंबिया है, आपको पता है हमारा 17 जुज़ है। इक़्तरबत अस्साअ, तो ये पहली जो 81 आयत आज की है, उसमें हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। गैर मामूली बादशाह अल्लाह ने उनको दी थी, वो पैगंबर भी और जो है बादशाह भी थे। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, वली सुलेमाना, और सुलेमान के लिए अर्रीहा हवा मुसख्खर की, आसिफतन तेज़ व तुंद व तेज़ चलने वाली, तजरी और वो चलती थी, भी अम्र ही उसके हुक्म से, यानी अल्लाह के हुक्म से, इलल अर्दी तरफ इस ज़मीन के, अल्लती वो जो बारकना बरकत रखी हमने, फ़ीहा जिसमें, वकुन्ना और थे हम, बिकुल्ली शैइन हर चीज़ को, आलिमीन जानने वाले, आलिम की जमा रमा तर्जुमा रनिंग ट्रांसलेशन। हमने तुंद व तेज़ हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था, जो उसके फरमान से इस ज़मीन की तरफ चलती है जहाँ हमने बरकत दे रखी थी, और हम हर चीज़ से बाखबर और दाना हैं। वली सुलेमान रिहा, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तुंद व तेज़ हवा को, रिहा आसिफन तजरी बेहमरी,
تند اور تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو کہ چلتی تھی تجری بی امرہی الی الارض التی بارکنا فیہا، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، فرمان سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس کو ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہے، بے شک یہ اللہ، یعنی جس طرح پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے تھے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی گئی تھی ہوا بھی۔ وہ اپنے وزرائے سلطنت سمیت تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور جہاں چاہتے مہینوں کی مسافت لمحوں اور ساعتوں میں طے کر کے وہاں پہنچ جاتے۔ ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی۔ بابرکت زمین سے مراد شام کا علاقہ ہے۔ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہ، جو اللہ نے ایسی قابلیت دی تھی، ایسا سلیمان علیہ السلام کو کہ ان کے حکم سے اس زمین کی طرف ہوا چلتی تھی جسے اللہ نے برکت دی تھی۔ بارکنا فیہا، کون سی زمین کو برکت دی تھی؟ اس سے مراد بابرکت زمین کون سی ہے؟ شام کا علاقہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کا ذکر کیا ہوا تھا، جو دنبی کے متعلق انہوں نے کیا تھا پچھلی آیات میں۔ بعد میں ان پر انعامات کا اور سلیمان کا واقعہ اللہ نے بتایا تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک معجزہ تو یہ عطا ہوا کہ تند و تیز ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ، ٹھیک ہے، الی الارض التی بارکنا فیہا، تو تند و تیز ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ وہ ہوا کو جس طرح کا حکم دیتے وہ آپ کے تابع فرمان رہتی، اور اس طرح آپ ایک ماہ کا سفر صرف چند گھنٹوں یعنی 3 سے 6 گھنٹوں کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ یعنی ہماری ہوائی جہاز فلائٹ ایروپلین سے بھی زیادہ تیز آپ ایک ماہ کا سفر صرف چند گھنٹوں یعنی 3 سے 6 گھنٹوں میں کر لیا کرتے۔ قرآن کریم کی تصریحات سے یہی کچھ ثابت ہے، اور اس کی ایک توجیہ جو عام طور پر مشہور ہے یہ کی گئی ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا تخت بنوایا تھا، جب آپ چاہتے اس پر خود بھی بیٹھ جاتے، آپ کے سلطنت بھی بیٹھ جاتے، اور بھی جسے چاہتے اس پر بٹھا لیتے۔ پھر ہوا کو حکم دیتے تو وہ اس تخت کو اٹھا لیتی، اور جب یہ تخت زمین سے خاصا بلند ہو جاتا تو آپ اس سے شام کا سفر کیا کرتے تھے، اور جہاں آپ کو اترنا ہوتا تو آپ ہوا کو حکم دیتے وہ نرمی سے چلنے لگتی، اور جہاں آپ چاہتے وہاں اتر جاتے۔ اس طرح جو کام آج کے ہوائی جہاز پیٹرول کے ذریعے کرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام یہی کام ہوا سے لیا کرتے تھے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، کسی انسان کسی پیغمبر کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرماتے پیغمبروں کو، اور اس کی رفتار بھی تقریباً وہی ہوتی تھی جو آج کل ہوائی جہازوں کی ہے۔ اس دور میں یہ ایک معجزہ تھا، مگر آج کے دور میں ایک عادی اور معمول چیز بن چکا ہے۔ تو اور اس سے سفر کی دوسری توجہ یہ کی جاتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھلایا تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو لوہے کے علاوہ تانبے کی ڈھلائی کا فن بھی سکھلا دیا تھا، اور آپ کے دور میں یہ کام آپ کی نگرانی میں وسیع پیمانے پر ہوتا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، سورۃ سبا میں، یعنی 12 میں، یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے تھے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے دور میں لوہے اور تانبے کی مصنوعات نے خاص ترقی کی تھی، اور آپ ان کی وسیع پیمانے پر تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ کے بحری بیڑے یمن سے شام اور شام سے یمن آتے جاتے تھے، اور چونکہ ہوا آپ کے تابع فرمان تھی لہٰذا یہ بیڑے برق رفتاری سے سفر کرتے۔ برق رفتاری، برق کہتے ہیں بجلی کو، یعنی بجلی کی رفتار سے یہ آپ کے جو بحری بیڑے تھے، سمندری بیڑے جو تھے وہ سفر کرتے تھے، جیسے ہمارے بھی سمندری جہاز ہوتے ہیں نا، بحری جہاز ہمارے بھی ہوتے ہیں، اور ایک ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، یعنی ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ کون کس بات کا اہل ہے، اور یہ بھی کسی چیز مثلاً ہوا سے ہی کیا کام لیا جا سکتا ہے۔
یہ سب جانتے تھے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے سلیمان علیہ السلام کے متعلق پڑھ لیتے ہیں، ان کے فضائل اور ان کی جو ہے خصوصیات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر، بادشاہ اور پیغمبر، غیر معمولی بادشاہت، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور یہ ان کی دعا تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے جو بادشاہ بھی تھے، تو انہوں نے دعا کی اور اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے، ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہیں ہو، سورۃ الصاد 35۔ اور ایسا ہی ہوا، ان کے جیسی بادشاہت اللہ نے کسی کو نہیں دی جیسی سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو آج ہم جانتے سمجھتے ہیں کہ وہ کیسی بادشاہ تھی، کون سی دنیا کی چیزیں اللہ نے ان کے حکم کے تابع تھیں، جو اللہ کے حکم سے وہ سب کرتے تھے کام۔ تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 81 جو ہے، ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا وکنہ بکل شیء عالمین۔ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہاں ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہے۔ برکت والی زمین شام تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ السبا 12 میں، ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ پھر سورۃ الصاد 36 میں فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ سواد 36۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، جدھر وہ جانا چاہتا اس کے حکم کے مطابق بسہولت چلتی تھی۔ بائبل اور جدید تاریخی تحقیقات سے اس مضمون پر جو روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور سلطنت میں بہت بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ بحری یعنی سمندری تجارت کا۔ ایک طرف اسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحرۂ احمر میں ریڈ سی میں یمن، اور دوسرے جنوبی و مشرقی ممالک کی طرف جاتے تھے، اور دوسری طرف بحر روم کے بندرگاہوں سے ان کا بیڑا جسے بائبل میں ترسیسی بیڑا کہا گیا ہے، مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ اسیون جابر میں ان کے زمانے کی جو عظیم الشان بھٹی ملی ہے، اس کے مقابلے کی کوئی بھٹی مغربی ایشیا اور مشرقی وسطیٰ میں ابھی تک نہیں ملی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ادوم کے علاقے عربہ کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا تھا، اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم پر روشنی پڑتی ہے، جو سورۃ السبا کی ہے، جو آیت ہے اس پہ روشنی پڑتی ہے کہ حضرت سلیمان کے متعلق آئی ہے۔ کیا ہے وہ آیت؟ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ نیز اس تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے 1 مہینے کی راہ تک ہوا کی رفتار کو مسخر کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس زمانے میں بحری سفر کا سارا انحصار بعد موافق ملنے پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ کرم خاص تھا کہ وہ ہمیشہ ان کے لیے دونوں بحری بیڑوں کو ان کی مرضی کے مطابق ملتی تھی، یعنی بعد موافق ہوا جو ہے موافق چلتی تھی، ٹھیک ہے، ان کے فیور میں چلتی۔ تاہم اگر ہوا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم چلانے کا بھی کوئی اقتدار دیا گیا ہو، جیسا کہ تجری بامرہ کہ اس کے حکم سے چلتی تھی، اس کے الفاظ سے مترشح ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ وہ اپنی مملکت کا آپ مالک ہے، اپنے جس بندے کو جو
اختیارات چاہے دے سکتا ہے۔ جب وہ خود کسی کو کوئی اختیار دے دے تو ہمارا دل دکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، لہٰذا ان کا نسب بھی یہودا کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 84، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذریتہ داؤد وسلیمان، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا کیے علیہ السلام، ہر ایک کو ہدایت بخشی، اور نوح کو علیہ السلام کو ابراہیم سے پہلے ہدایت بخشی، اور ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو ہدایت بخشی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر مبارک 16 مقامات پر آتا ہے: البقرہ 102، النساء 163، الانعام 89، الانبیاء 78 to 81، النمل 15 16 17 18 8 30 36 44، السبا 12، سورۃ الصاد 30 to 34۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فطری طور پر بہت ذہین اور سمجھدار تھے۔ اپنے والد داؤد علیہ السلام کی مائیت میں سن شعور کو پہنچے تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکومت میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ قرآن عظیم نے اسی جانشین کو حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت قرار دیا ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ اپنے والد کی نبوت میں بھی وارث قرار پائے۔ نبوت و وراثت کی چیز نہیں، نبوت وراثت کی چیز نہیں جو لازماً اولاد کے حصے میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہم السلام پر یہ بھی فضل کیا ہے کہ ان کی اولاد کو نبوت میں بھی ان کا جانشین بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان انبیاء کرام میں سے ایک ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی خصوصیات و امتیازات سے نوازا گیا، جس کی وجہ سے وہ انبیاء میں ممتاز حیثیت کے حامل ہوئے۔ سورۃ النمل 16 میں فرمایا وَوَرِثَ سلیمان و داؤدا، اور وارث ہوئے سلیمان حضرت داؤد کے، اور بے شک سورۃ النمل 15، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، اور ان دونوں نے کہا ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کو زیبا ہے، جس نے اپنے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا کی۔ 16-15 کی پکو میں پڑھ رہی ہوں ترجمہ، اپنے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا کی۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور انہوں نے کہا لوگوں ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے زیر فرما کر دیا تھا۔ وہ جب اور جہاں جاتے اس کو چلنے اور رک جانے کا حکم دیتے تھے۔ ہوائیں ان کے حکم سے نرم اور سبک رفتار ہو جاتی تھی۔ جب تیز روی کا حکم دیتے تو برق رفتاری یعنی بجلی کی تیزی سے چلنے کا یہ عالم ہوتا کہ اس کے دوش پر سوار ہو کر 1 ماہ کی مسافت صبح کے وقت اور 1 ماہ کی مسافت شام کے آخری لمحات میں طے کر لیتے تھے۔ ان کا تک جہاں چاہتے ہوا ان کو پہنچا دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عام قوانین قدرت کے تحت کائنات کی اشیاء کو اسباب کے ساتھ مربوط کر دیا، اسی طرح اپنے قانون خاص کے تحت انبیاء کے ساتھ معاملہ فرمایا ہے، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ہوا کا تابع فرمان ہونا اسی قسم سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگی نہ صرف انسان تھے بلکہ جنات اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے۔ یہ ایسا اقتدار تھا کہ کائنات میں شاید ہی کسی اور کو عطا کیا گیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو ہی بڑا دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے جو میں نے پوری پڑھی۔ معدنیات تک رسائی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تانبے کے چشمے فراہم کیے گئے جس کو تعمیرات کی مضبوطی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا انعام خاص یہ تھا
کہ ان چشموں کو آشکارا کر دیا گیا جن سے پہلے کوئی شخص آگاہ نہیں ہوا۔ ابن کثیر نے قتادہ کی ایک روایت کی نقل کی ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کے یہ چشمے ملک یمن میں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر ظاہر کر دیا تھا۔ البدایہ و نہایہ، شیاطین جنات کا تابع فرمان ہونا۔ اور شیاطین میں سے سورۃ الانبیاء 82 میں فرمایا، کیونکہ شیاطین اور جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، سورۃ الانبیاء 82 میں فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے، جو اللہ ہی اس کے حافظ تھے، اللہ کی حکم سے ہی سب ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور سرکش جنوں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، ہر طرح کے مامار اور غوطہ خور اور سرکش و باغی بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ ہم نے سلیمان سے کہا یہ ہماری عطا ہے، تم کو اختیار ہے، جس کو چاہو دو اور جس سے چاہے روک لو، کوئی حساب کتاب نہیں۔ سورۃ الصاد سے 37، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کہاں تھا؟ سورۃ الصاد سے، سورۃ الصاد 37 to 39 کہ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات انسان اور پرند جمع کیے گئے، ہر قسم کے الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی اور طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا، اور عمارت بنانے والوں کو اور غوطہ خور کو 38 وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ وادی النملہ، جن چونٹیوں اور جانوروں پر حکمرانی۔ وادی نملہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم خاص معجزے کے طور پر دیا گیا تھا۔ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی گفتگو بے تکلف سن لیتا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سن اور سمجھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مورخین نے لکھا ہے، مورخین یعنی ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مدت مدید تک بارش نہ ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام لوگوں کے ساتھ صلاۃ استسقاء کے لیے کھلے میدان کی طرف نکلے۔ صلاۃ استسقاء آپ کو پتہ ہے نا، بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے نماز۔ راستے میں دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے اگلے پیر اٹھائے آسمان کی طرف منہ کیے دعا کر رہی ہے، خدایا ہم بھی تیری مخلوق اور تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں، ہم کو بارش سے محروم رکھ کر ہلاک نہ فرما۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی دعا سنی اور اپنی قوم سے فرمایا واپس چلو، ایک چونٹی کی دعا نے ہمارا کام پورا کر دیا، اب بارش ضرور ہوگی۔ اسے ابن کثیر نے تحریر فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان جن و انس اور حیوانات کے ایک عظیم لشکر کے ساتھ کسی جگہ تشریف لیے جا رہے تھے۔ سورۃ السبا 18-19 میں فرمایا کہ وہ ایک سلیمان علیہ السلام جن و انس و حیوانات کے ایک عظیم لشکر کے ساتھ سورۃ کسی جگہ النمل۔ تشریف لے جا رہے تھے۔ سوری، سورۃ النمل ہے یہ، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر۔ لے جا رہے تھے، چلتے چلتے لشکر ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں چونٹیاں بے شمار تھی اور پوری وادی ان کا مسکن بنی ہوئی تھی۔ چونٹیوں کے سردار نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر کہا اے چونٹیوں، فوراً اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ کیا کہا؟ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ تو فتبسم ضاحکا من قولہا، اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے۔ قال ربی، سورۃ النمل 19، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اس بات سے چونٹی کی حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا ہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اس کے بعد حدود اور ملکہ سبا،
ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں پورے جاؤ جلال کے ساتھ تشریف فرماتے، انسان، جنات، حیوانات کے نمائندے بھی موجود تھے، لیکن پرندوں میں حدود موجود نہ تھا۔ یہ پورا واقعہ جو ہے سورۃ النمل میں ہے، بہت ساری آیات میں، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کی سمری کر رہی ہوں، انٹرپریٹیشن آف دا میننگ۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں پورے جلال و جلال کے ساتھ تشریف فرماتے، انسان، جنات، حیوانات کے نمائندے بھی موجود تھے، لیکن پرندوں میں حدود موجود نہ تھا۔ فرمایا کیا بات ہے کہ میں حدود کو موجود نہیں پاتا، اگر وہ واقعی غیر حاضر ہے تو اس کو سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا، الا یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے۔ اسی غضب میں تھے کہ حدود حاضر ہو گیا اور سلیمان کے سوال پر علیہ السلام کہنے لگا کہ میں ایک یقینی خبر لایا ہوں جسے آپ نہیں جانتے، وہ یہ ہے سبا کے ملک پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے، اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت نہایت عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ الہ واحد کی عبادت نہیں کرتے، شیطان نے ان کی سورج پرستی کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سن کر فرمایا کہ اے حدود، تیری سچائی کا ابھی علم ہو جائے گا، میرا خط لے جا اور اس کو ان تک پہنچا اور انتظار کر کے وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حدود خط لے کر اڑا اور خط ملکہ کے سامنے پھینک دیا۔ ملکہ خط پڑھ کر اہل دربار سے کہنے لگی کہ ابھی ابھی یہ خط سلیمان کی جانب سے آیا ہے، جو اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو اللہ کے نام سے شروع ہوا ہے، اور خط کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، تم سرکشی کا اظہار نہ کرو اور میرے پاس تابع دار ہو کر آ جاؤ۔ سورۃ النمل 31۔ وزیروں مشیروں نے کہا جہاں تک مروب ہونے کا تعلق ہے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم طاقتور اور جنگی قوت کے مالک ہیں، البتہ آخری فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، جو مناسب سمجھے فیصلہ فرمائیں۔ فیصلہ فرمایا۔ ملکہ نے کہا بے شک ہم طاقتور ہے، لیکن سلیمان کے معاملے میں ہمیں جلدی نہیں کرنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ پہلے اپنے نمائندے بھیجوں جو اس کی خدمت میں تحائف پیش کریں، اس سے اس کی شان و شوکت اور مزاج کا اندازہ لگائیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی قوت و شوکت کے مالک ہیں تو پھر ان سے لڑنا فضول ہے، کیونکہ فاتح بادشاہوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی شہر پر فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ سارا ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں، کہاں پر؟ آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں، سورۃ النمل کی ساری آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ایسا کہتی ہے، سلیمان علیہ السلام نے اہل دربار سے مخاطب ہو کر فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے ہمارے ہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر یہاں لے آیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کو ایک معجزہ دکھانا چاہتے تھے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرسلین، اپنے رسولوں کو کس طرح غیر معمولی طاقت عطا فرماتا ہے، تاکہ ملکہ سبا کو یقین ہو جائے کہ سلیمان علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر ایک دیو پیکر جن کہنے لگا، جس کا نام عفریت تھا، یہ کام میں انجام دوں گا، آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت لے آؤں گا، میں طاقتور اور امانت دار ہوں۔ جن کا دعویٰ سن کر دربار کے اہل علم نے کہا ایک ذیل تھا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیرا تو تخت ان کے سامنے تھا۔ سبحان اللہ، فرمانے لگے یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نافرمانی کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اپنی ذات ہی کو فائدہ دیتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے رب کے شکر گزار بندے اور نبی تھے۔ اس موقع پر اس لیے شکریہ ادا کیا کہ میرے رب نے نہ صرف مجھے اقتدار، اختیارات اور امتیازات اور معززات دیے، بلکہ میرے ساتھیوں کو بھی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے انہوں نے شکر ادا کیا۔ قال ھذا من فضل ربی، سورۃ النبا کی آیت نمبر 40 ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شاکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ میں نے بھی بتا دیا تھا۔ اب عظیم محل، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ نبوت کا اعجاز دکھلانے کے بعد
ملکہ کو دنیاوی شوقت بھی دکھلا دی جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھے۔ اس لیے شیش محل بنوا کے اس کے صحن میں ایک بڑا حوض بنوایا جس پر بلوری فرش بنا دیا گیا جو دیکھنے والوں کو حوضی نظر آتا تھا۔ جنوں کی مدد سے یہ عالیشان شیش محل آنن فانن تیار ہو گیا جو صنعت کاری کے لحاظ سے اپنی نظیر آب تھا۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ قصر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو بہتا ہوا پانی پایا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے اپنے پونچھے اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پونچھے نہ اٹھائیں کیونکہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش ہے جو آبگینوں سے بنایا گیا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ اپنے انتقال کی وجہ سے مکمل نہ کر پائے۔ ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ تعمیر کے مکمل ہونے کے باوجود تیاری کا کام کچھ باقی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ پہنچا۔ سلیمان علیہ السلام ان کے والد تھے اور بادشاہ تھے، وہ داؤد علیہ السلام ان کے والد اور بادشاہ تھے۔ ان کے زمانے سے کام شروع ہو گیا تھا مسجد اقصیٰ کا۔ تو تعمیر کے مکمل ہونے کے باوجود تیاری کا کام، اس کو آگے لکھ کے سلیمان علیہ السلام چلے تھے۔ تعمیر کے مکمل ہونے کے باوجود تیاری کا کام کچھ باقی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ پہنچا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے سوچا کہ اگر جنات کو معلوم ہو گیا تو کام چھوڑ دیں گے اور تعمیر نامکمل رہ جائے گی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ انتظام کیا کہ موت سے قبل شیشے کی بنی ہوئی محراب میں داخل ہوئے۔ جنات اس کے سامنے سے گزرتے تو سلیمان علیہ السلام کو رکوع، سجدے اور قیام میں مشغول پاتے اور اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے۔ سلیمان علیہ السلام طویل قیام کرنے کی خاطر عصا کے سہارے کھڑے عبادت کر رہے تھے تو اسی حالت میں انہیں موت نے آ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ السبا میں فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ۔ تو جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا تو جنات کو ان کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز سوائے اس زمین کے کیڑے دیمک کے سوا نہ تھی جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ انہوں نے کیا کہا کہ لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے، کیونکہ وہ تو ان کو عصا کے گرنے سے پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی، وفات ہو گئی ہے، ورنہ وہ تو کام کیے جا رہے تھے نا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے اسی لیے کیا تھا، محراب بنا لیا تھا اور ان کو جو ہے رکوع سجدے کرتے دیکھتے تھے تو وہ سمجھتے رہے کہ وہ رکوع سجدے میں مصروف ہیں، اور وہ جو ہے جب دیکھا کہ وہ گر پڑے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم غیب دان ہوتے، علم غیب رکھتے تو ہم جو ہے اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے کہ کام کرتے رہتے۔ اس کے علاوہ ان گمراہ انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات و شیاطین غیب کی خبریں نہیں جانتے۔ یہ جہالت اور دور میں رہی ہے کہ جنات غیب کی خبریں جانتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، جنوں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی فضیلت و خصوصیات کن کن جگہ پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن مجید میں 17 مرتبہ تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی بادشاہ عطا فرمائی تھی۔ الانبیاء 79 سبا 12 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تانبے کے چشمے عطا فرمائے۔ سبا 13 اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صنعت و حرفت میں کمال عطا فرمایا۔ الانبیاء 79 اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فہم و فراست عطا کی۔ الانبیاء 81 جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے چلتی تھی۔ سورۃ النمل 15 اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا 12 اللہ تعالیٰ نے جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ سورۃ النمل 16 حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی زبان سمجھنے کا فہم عطا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ
وہ علی کل شیء قدیر، جس کو چاہے جو معاوضے عطا کرے، جس کو چاہے جو انعامات عطا کر دے، جس چیز سے نواز دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن غیب کا علم کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، بادشاہ اور پیغمبر اور غیر معمولی بادشاہت، جو کہ آپ نے پڑھ لیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات دیے تھے، پرندوں کی بولی جانتے تھے، ہوا ان کے تابع تھی، تمام جانور جو ہے ان کے تابع تھے، شیاطین و جن ان کے تابع تھے، اور ایسی حکومت کی انہوں نے دعا کی تھی، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کو لائق نہیں ہوں۔ سورۃ الصاد 35۔ تو اس پہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی معجزے اور ان کی خصوصیات اور ان کی فضیلت جان لی، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ اب ہم آگے چلتے ہیں، بڑی تفصیل سے ہم نے کر لیا۔ آیت نمبر 82، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ماشاءاللہ بڑی جلدی جالی ہے، آپ کی صورت بہت جلدی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیں آیت 82، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور کچھ شیاطین، من جو یغوسون غوطہ لگاتے تھے، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے، وَيَعْمَلُونَ، اور وہ کرتے تھے، عملاً کچھ کام، دونا علاوہ، ذالکہ اس کے، وَكُنَّا تھے ہمی لہم ان کی، حافظین نگرانی کرنے والے، روا ترجمہ۔ اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے، جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، جو ان کے حکم سے سمندروں میں غوطے لگاتے، موتی اور جواہرات نکال لاتے، اسی طرح دیگر عمارتی کام جو آپ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے وہ جنوں سے کروا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، یعنی جنوں کے اندر جو سرکشی اور فساد کا مادہ ہے، اس سے ہم نے سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کی، ہم ہی ان نگہبان تھے، اور ان کے آگے سرتابی کی مجال نہیں رکھتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے آگے جنات۔ اور وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، یعنی ہم نے شیطانوں کو سلیمان کے تابع بنا رکھا تھا، وہ ان کے حکم عدولی کر سکتے تھے اور نہ ان کے ہاں سے بھاگ سکتے تھے، اور یہ سلیمان کا کوئی ذاتی کمال نہ تھا علیہ السلام، بلکہ شیاطین ان کے تابع فرمان رہنے پر اس لیے مجبور تھے کہ ہم خود ان کے محافظ تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ محافظ تھے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آپ لوگوں کا اچھا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تو حق تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت اور کثیف اجسام کو مسخر، جن میں پہاڑ اور لوہا جیسی سخت چیزیں شامل تھی، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بالمقابل سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسے اجسام لطیفہ کو مسخر فرمایا جو دیکھنے میں بھی نہ آ سکے، جیسے ہوا، جنات، اس میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ہر قسم کی مخلوقات پر حاوی ہونا ضروری کیا گیا ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے کچھ بھی نواز دے، جو معجزے دے دے۔ تو چلیں ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتی، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی ہمیں متعلق پڑھنا ہے، تو میں کیو این اے دکھا دیتی ہوں اسکرین پہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن نعمتوں سے سرفراز فرمایا؟ 79 to 82 اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم، حکمت، نبوت، قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، شیطانوں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا۔ آپ نے پوری ان کی لائف کے بارے میں پڑھ لیا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم آیت نمبر 83، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، پھر حضرت ایوب کی پورے ڈیٹیل پڑھ کے پھر ہم اینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 83، و ایوبا، اور ایوب کو علیہ السلام کو، اس جب نادا پکارا اس نے، ربہو اپنے رب کو، انی کہ بے شک میں، مسنیا پہنچی ہے مجھے، الدر تکلیف، وانتا اور تو، ارحمو سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ جب الف آئے تو سپرلیٹو ڈگری ہو جاتا ہے سب سے زیادہ، الراحمین سب رحم کرنے والوں سے۔ رواں ترجمہ، ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ و ایوبا اذ نادى ربہ، اور ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کو پکارا، کیا دعا کی؟ انی مسنی الضر، اے پروردگار مجھے بیماری لگ گئی ہے، مجھے تکلیف نے چھوا ہے،
وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب کس دور میں مبعوث ہوئے یا کس علاقے میں مبعوث ہوئے؟ آپ نے تبلیغ کا فریضہ کتنا سر انجام دیا، کتنا عرصہ دیا، آپ کے ساتھ آپ کی قوم نے کیا سلوک کیا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کی تفصیل کتاب و سنت میں مذکور ہے۔ قیاس سے آپ کے دور نبوت کی جو تعین کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرت یوسف اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں، یعنی تقریباً ہزار قبل مسیح مبعوث ہوئے تھے۔ کتاب و سنت نے حضرت ایوب کی جس خصوصیت سے ہمیں متعارف کرایا ہے وہ آپ کا صبر ہے۔ آپ کا انتہائی زمانہ نہایت خوشحالی کا دور تھا، مال کی سب اقسام، اولاد، بیویاں، جائیداد، غرض کے سب کچھ وافر مقدار میں عطا ہوا تھا، اور آپ کثرت اموال اور آدی میں مشہور تھے۔ اس دور میں آپ ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لاتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری طرح آزمانا چاہا اور آپ پر ابتلا کا دور، ابتلا کہتے ہیں آزمائش کا، ابتلا کا دور آیا جو کہ ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی، اور اپنا یہ حال تھا کہ کسی طویل بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، اسکن ڈیزیز، کھجلی کی۔ ایسے بیمار پڑے کہ ایک بیوی کے سوا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ لوگوں نے اس بستی سے باہر نکال دیا۔ اس ابتلا، اس آزمائش کے طویل دور میں آپ نے صبر، استقامت کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا جو ضرب المثل بن چکا ہے۔ صحیح روایت کے مطابق آپ کے ابتلا کا دور 12 سال ہے۔ جب آپ اللہ سے اپنی بیماری کے لیے دعا کی تو اس دعا میں شکر و شکایت نام کو نہیں ہے، بلکہ عرض بدعا نہیں، کسی چیز کا مطالبہ نہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انتہائی صابر، قانع اور خوددار آدمی اپنے مالک کو کوئی بات یاد کرا رہا ہے۔ انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی، وانت ارحم الراحمین، اور آپ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ کتنی پیاری دعا ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، جیسے کوئی انتہائی صابر، قانع اور خوددار آدمی اپنے مالک کو کوئی بات یاد کرا رہا ہو۔ کہا تو صرف اتنا کہا کہ پروردگار میں طویل مدت سے بیمار ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو چلے ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے، اور جو ہے ان کے کیا فضائل ہیں اور کیا خصوصیات ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر، صابر، قانع، اور جو ہے بالکل خوددار اور بہترین بندے۔ اس کو اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصاد میں بھی فرمایا، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ آیت میں ہے آپ کی، وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، آیت نمبر 83۔ اور ایوب کو علیہ السلام کو جس وقت اس نے پکارا اپنے رب کو، مجھ پر پڑی ہے تکلیف اور بیماری ہے، تو ہے سب رحم والوں سے رحم کرنے والا۔ اور ایوب علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ ایسا ہے کہ جب انہوں نے مرض شدید میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں، تو اپنی مہربانی سے میری یہ تکلیف کو دور کر دیجئے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور بغیر ان کی درخواست کے ہم نے ان کا کنبہ یعنی اولاد جو ان سے غائب ہو گئے تھے ان کو یا مر گئے تھے عطا فرمایا۔ اس طرح سے وہ اس کے پاس آ گئے، یا معنی یہ کہ اتنے اور ہی پیدا کر دیے، اور ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیے، یعنی جتنی اولاد پہلے تھی اس کے برابر اور بھی دے دیے، خواہ خود اپنی صلب سے ہوں یا اولاد کی اولاد سے، اپنی رحمت خاصہ کے سبب سے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ ایک یادگار رہنے کے سبب سے۔ اب قصہ ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں اسرائیلی روایات بڑی طویل ہیں، ان میں سے جن کو حضرات محدثین نے تاریخی درجے میں قابل اعتماد سمجھا ہے وہ جو ہے سب بیان ہوگا اس کا۔ قرآن کریم سے تو صرف اتنی بات ثابت ہے کہ ان کو کوئی شدید مرض پیش آیا تھا، اسکن ڈیزیز، کھجلی کا، جس پر وہ صبر کرتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اسے نجات ملی، اور یہ کہ اس بیماری کے زمانے میں ان کی اولاد اور احباب سب غائب ہو گئے، خواہ موت کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت و عافیت دی، اور جتنی اولاد تھی وہ سب ان کو دے دی، بلکہ اتنی ہی اور بھی زیادہ دی،
باقی حصے کے اجزاء بعض تو مستند احادیث میں موجود ہیں اور زیادہ تاریخی روایت ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ابتدا میں مال و دولت اور جائیداد اور شاندار مکانات اور سواریاں اور اولاد حشم و خادم بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا، یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور بدن میں بھی ایسی سخت بیماری لگ گئی جسے جذام ہوتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ بجز زبان اور قلب کے اس بیماری سے نہ بچا۔ وہ اس حالت میں زبان و قلب دل کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے اور شکر ادا کرتے رہتے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیزوں دوستوں اور پڑوسیوں نے ان کو الگ کر کے آبادی سے باہر ایک کوڑا کچرا ڈالنے کی جگہ پر ڈال دیا۔ کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا، صرف ان کی بیوی ان کی خبرگیری کرتی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی، جس کا نام لیہ بن میشا بن یوسف بتلایا جاتا ہے۔ اس کو ابن کثیر نے بیان کیا۔ مال و جائیداد تو سب ختم ہو چکا تھا۔ ان کی زوجہ محترمہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور ان کے لیے رزق اور ضروریات فراہم کرتی اور ان کی خدمت کرتی تھیں۔ ایوب علیہ السلام کا یہ ابتلاء و امتحان کوئی حیرت و تعجب کی چیز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت بلائیں اور آزمائشیں انبیاء علیہ السلام کو پیش آتی ہیں، ان کے بعد دوسرے صالحین کو درجہ بردرجہ۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ہر انسان کا ابتلاء اور آزمائش اس کی دینی صلابت اور مضبوطی کے اندازے پر ہوتا ہے۔ جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش و ابتلاء زیادہ ہوتی ہے، تاکہ اسی مقدار سے اس کے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے زمرہ انبیاء علیہ السلام میں دینی صلابت اور صبر کا ایک امتیازی مقام عطا فرمایا تھا، جیسے داؤد علیہ السلام کو شکر کا ایسے ہی امتیاز دیا گیا تھا۔ مصائب اور شدائد پر صبر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہے۔ یزید بن میسرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو مال و اولاد وغیرہ سب دنیا کی نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش فرمائی، تو انہوں نے فارغ ہو کر اللہ کی یاد اور عبادت میں اور زیادہ محنت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال، جائیداد اور دولت، دنیا، اولاد عطا فرمائی، جس کی محبت میرے دل کی ایک ایک جز پر چھا گئی۔ پھر اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور خالی کر دیا، اور اب میرے اور آپ کے درمیان حائل ہونے والی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ یعنی سب کچھ چلا گیا تو بھی خوش ہیں کہ اللہ اب تو آپ کے اور میرے درمیان کوئی دنیا کی چیز حائل نہیں ہے، سب کچھ چلا گیا، صرف اللہ کی یاد ہے۔ حضرت ایوب کی دعا صبر کے خلاف نہیں۔ حضرت ایوب اس شدید بلا میں سب مال و جائیداد اور دولت و دنیا سے الگ ہو کر ایسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ لوگ پاس آتے ہوئے گھبرائے۔ بستی سے باہر ایک کوڑے کچرے کی جگہ پر 7 سال چند ماہ پڑے رہے۔ وہ سلائڈ دکھا دیں ایوب علیہ السلام والا اوپننگ۔ کبھی جزا فضا یا شکایت کا کلمہ زبان پر نہیں آیا۔ نیک بی بی لیہ زوجہ محترمہ نے عرض بھی کیا کہ آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ تکلیف دور ہو جائے۔ تو فرمایا کہ میں نے 70 سال صحیح تندرست اللہ کے بے شمار نعمت و دولت میں گزارے ہیں، کیا اس کے مقابلے میں 7 سال بھی مصیبت کے گزرنے مشکل ہیں؟ پیغمبرانہ عزم و ضبط و صبر و ثبات کا یہ عالم تھا کہ دعا کرنے کی بھی ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں صبر کے خلاف نہ ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنا اور اپنی احتیاج و تکلیف پیش کرنا بے صبری میں داخل نہیں، بالآخر کوئی ایسا سبب پیش آیا جس نے ان کو دعا کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ دعا ہی تھی، کوئی بے صبری نہیں تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کے کمال صبر پر اپنے کلام میں مہر ثبت فرما دی اور فرمایا، آپ کے سامنے ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ اور اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو وجدناہ صابرا، اس سبب کے بیان میں روایت بہت مختلف اور بہت طویل ہیں، اور ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو حکم ہوا کہ زمین پر ایڑ لگائیے، یہ آتا ہے سورۃ الصاد 42 میں، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب،
کہ ان کو حکم ہوا کہ زمین پر ایل لگائے، یہاں سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹے گا، اس سے غسل کیجئے اور اس کا پانی پیجئے تو یہ سارا روگ چلا جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے مطابق کیا، تمام بدن جو زخموں سے چور تھا اور بجز ہڈیوں کے کچھ نہ رہا تھا، اس چشمے کے پانی سے غسل کرتے ہی سارا بدن، کھال اور بال یکایک اپنی اصلی حالت پر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا ایک لباس بھیج دیا، وہ زیب تن فرمایا، اس کوڑے کچرے سے الگ ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ زوجہ محترمہ حسب عادت ان کی خبر گیری کے لیے آئیں تو ان کو اپنی جگہ پر نہ پا کر رونے لگی۔ ایوب علیہ السلام جو ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہیں پہچانا کہ حالت بدل چکی تھی۔ انہی سے پوچھا کہ اے خدا کے بندے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بیمار مبتلا جو یہاں پڑا رہتا تھا کہاں چلا گیا؟ کیا کتوں یا بھیڑیوں نے اسے کھا لیا؟ اور کچھ دیر تک اس معاملے میں ان سے گفتگو کرتی رہی ان کی زوجہ محترمہ، کیونکہ وہ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی تھی نا، تو بدل گئے تھے۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام نے ان کو بتلایا کہ میں ہی ایوب ہوں، مگر زوجہ محترمہ نے اب تک بھی نہیں پہچانا۔ کہنے لگی، اللہ کے بندے، کیا آپ میرے ساتھ تمسخر کرتے ہیں؟ تو ایوب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ غور کرو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی اور میرا بدن اثر نو درست فرمایا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا مال و دولت بھی ان کو واپس دے دیا، اور اولاد بھی، اور اولاد کی تعداد کے برابر مزید اولاد بھی دے دی۔ اسے ابن کثیر نے روایت فرمایا۔ پھر ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے 7 لڑکیاں تھیں۔ اس ابتلاء یعنی اس آزمائش کے زمانے میں یہ سب مر گئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عافیت دی تو ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا۔ اسے قرطبی نے روایت فرمایا، اور ان کی اہلیہ سے نئی اولاد بھی اتنی ہی اور پیدا ہوئی، جس کو قرآن میں فرمایا وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ۔ سالبی نے کہا کہ یہ قول ظاہر آیت قرآن کے ساتھ اقرب ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نئی اولاد خود اپنے سے اتنی ہی مل گئی جتنی پہلے تھی، اور ان کی مثل اولاد سے مراد وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ مراد اولاد کی اولاد ہے، واللہ عالم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ سورۃ الصاد 43۔ ہم نے ان کے اہل و عیال عطا کیے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے، اور یہ اہل و عقل و خرد کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایوب علیہ السلام جو ہیں ان کا ذکر مبارک 4 صورتوں میں ہے۔ سورۃ النساء 163، الانعام 84، الانبیاء 83 84، اور سورۃ الصاد 41 42 43 44۔ سورۃ النساء اور سورۃ الانعام میں صرف ان کا اس میں مبارک آیا ہے۔ سورۃ الانبیاء اور صاد میں مختصر طور پر بیان ہوا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر سخت آزمائش آئی، بیماری اور مصائب اور مشکلات نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا، مگر وہ صبر و شکر کے سوا کوئی بات زبان پر نہیں لائے۔ اللہ کے حضور نہ صرف احدیت کا اظہار کرتے رہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ رجوع اللہ میں اضافہ ہوا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ بہت ہی اچھا بندہ، سورۃ الصاد 44، اور ہماری طرف ہی رجوع کرنے والا تھا۔ مولانا آزاد کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بنی یقطان کی نسل سے ہے، عربی نژاد ہیں، اس لیے یا تو ابراہیم علیہ السلام کے ہم زمانہ ہیں یا پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے معاصر ہیں۔ محققین تورات کی اکثریت کا کہنا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام عرب تھے۔ عرب میں پیدا ہوئے اور تاریخ میں سفر ایوب کے نام سے جس کتاب کا تذکرہ پایا جاتا ہے وہ اصلاً قدیم عربی میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے عربی سے عبرانی میں منتقل کیا۔ سفر ایوب میں ہے کہ وہ شہر عوض مشرقی فلسطین میں قیام پذیر تھے۔ ان کے مویشیوں پر سبا کے لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں انبیاء کی ترتیب قائم فرمائی ہے، اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیا گیا ہے، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اب حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ پاک باز انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء کی جماعت میں شامل ہیں۔ دولت اور کثرت اہل و عیال کی وجہ سے
بہت خوش تھے، بہت خوش بخت تھے، مگر ان کی آزمائش نے ان کو آ لیا۔ مال و متاع، اہل و عیال، جسم و جان سب پر مصیبت آئی۔ مال و متاع ختم ہوا، اہل و عیال فوت ہوئے، اس کے ساتھ ہی سخت بیماری نے آ لیا۔ شکوہ شکایت کرنے کی بجائے اپنے رب کے حضور صبر شکر کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء 83۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ایوب نے علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں بیمار ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے۔ دعا کا انداز اس قدر لطیف اور مؤدب ہے کہ صرف اپنی تکلیف کا مختصر ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں، نہ شکوہ کیا نہ کسی چیز کا مطالبہ کیا۔ ادب کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں کہا تو نے مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ بیماری کو شیطان کی جانب منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں شیطان نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا۔ امام احمد ابن حنبل نے کتاب الزہد میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے دور میں ایک بار شیطان طبیب کی شکل میں آپ کی بیوی کے پاس آیا۔ نیک بیوی نے علاج کرنے کے لیے کہا۔ اس نے شرط رکھی کہ اگر تیرا خاوند صحت یاب ہو جائے تو میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا آپ نے میرے شوہر کو شفا دی۔ میرے علاج کا یہی معاوضہ۔ بیوی نے وعدہ کر لیا۔ بعد ازاں اس کا ذکر ایوب علیہ السلام سے کیا۔ ایوب علیہ السلام کو اس پر بہت غصہ آیا۔ فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو غلط الفاظ تم سے کہلوانا چاہتا تھا اور تو نے کہنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ قسم کھائی کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ یاد رہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے وعدہ کیا تھا مگر یہ الفاظ نہیں کہتے۔ جب ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو قسم پوری کرنے کا سوال پیش آیا۔ ایک طرف غمخوار اور خدمت گزار بیوی تھی، دوسری طرف قسم پوری کرنے کا مسئلہ کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا نا، کیونکہ شیطان ان کے پاس آیا تھا، انہوں نے وعدہ کر لیا۔ تو اب حضرت ایوب علیہ السلام پریشان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی کو شوہر کے ساتھ وفاداری کا یہ صلہ دیا۔ حکم ہوا کہ آپ اپنی قسم نہ توڑیں بلکہ 100 تنکوں کا ایک گٹھا بنائیں، اور یہ سورۃ الصاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ الصاد میں کہ آپ جو ہے کیا کریں، 100 کوڑوں کا ایک گٹھا بنائیں۔ سورۃ الصاد میں آتا ہے 44۔ 100 آپ ایک گٹھا بنائیں، اس سے اپنی بیوی کو ایک ضرب لگا دیں، اس طرح قسم پوری ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ 44۔ اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مار اور اپنی قسم پوری کرو، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، بہت ہی عاجز بندہ۔ بہرحال وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب کو حکم خداوندی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آہوازاریوں کو قبول فرماتے ہوئے صحت کاملہ عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارے جس سے ایک چشمہ جاری ہوگا، ٹھنڈے پانی سے غسل کریں اور اسے پئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے چشمے سے غسل کیا اور اسے پانی پیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے بھی بہتر صحت اور حسن و جمال عطا فرمایا، جس کا ذکر سورۃ الصاد کی آیت 42 میں کیا گیا ہے۔ 42 بھی آپ نے دیکھ لی تھی نا، آیت نمبر 42 بھی، جی 42 میں کیا گیا۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ایوب غسل فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں آسمان سے برسائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں پکڑ پکڑ کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے استفسار فرمایا کہ ایوب، کیا ہم نے سب کچھ دے کر تجھے غنی نہیں کر دیا؟ کہنے لگے کیوں نہیں، لیکن میں تیری برکات سے لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے فضائل مختلف آیات میں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے فضائل۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں پہلے تو سورۃ النساء 163 اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کی طرف وحی نازل فرمائی۔ حضرت ایوب محسنین میں سے تھے۔ الانعام 84 اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو اپنی رحمت سے نوازا۔ الانبیاء 84 اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت ایوب کو اہل و عیال و مال و دولت سے نوازا۔ صاد 43 حضرت ایوب علیہ السلام ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ صاد 44 تو یہ تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔
جو ہم نے ان کی تمام جو ہے خصوصیات اور ان کی فضائل پڑھے۔ انہ وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر، صابر، قانع، خوددار، بہترین بندے، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ سورۃ الصاد۔ تو ان کی آزمائش سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے کہ کتنی بڑی آزمائش تھی، مال، بیوی، بچے، مال و دولت، ہر چیز ختم ہو گئی، اور کتنا صبر، کتنا صبر۔ روایت میں آتا ہے کہ 12 سال اس اسکن ڈیزیز میں مبتلا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے نہ شکوہ نہ شکایت، کچھ بھی نہیں، بلکہ فرماتے جب میرے پاس بہت کچھ تھا تو کیا میں شکر گزار نہ ہوں، اور اب کچھ بھی نہیں تو اللہ میرے اور تیرے درمیان کوئی نہیں ہے، صرف ہم عبادت کرتے، اس میں بھی ایک جو ہے اللہ سے جو ہے تعلق کی، قربت کی لذت اور چاشنی اور عبادت، یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی بندوں کو حاصل ہوتی ہیں جو بہت صابر ہوتے ہیں، بہترین بندے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، صابر اور قانع ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ پہ بہت بھروسہ اور توکل ہوتا ہے، اور اپنی جو ہے ڈیسٹینی اور اپنی قسمت پہ بھی، کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، اور اچھی اور بری تقدیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، والشر خیری والقدر خیری وشرہی من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل کر لے، اور جو کچھ ہم پڑھتے سمجھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں آپ لوگوں کا ٹائم بھی اپ ہو گیا، ماشاءاللہ آج تو ہم نے 2 پیغمبروں کو کور کر لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام پر تو پہلے ہم کر چکے ہیں۔ چلیں یہیں پر ہم اینڈ کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، نہیں، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا ان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کوئی بات رکھنے چاہیں گے ان پیغمبران پہ؟ ہم نے پڑھا دونوں پیغمبروں